दोस्तों, क्या आपने 99 न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो आज ही कर लें, क्योंकि 99 न्यूज़ चैनल ला रहा है अपने नाजरीन के लिए रोजाना नित नए प्रोग्राम्स। तो आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें 99 न्यूज़ चैनल। हम और आप 99 के साथ देखते रहिए 99 न्यूज़ चैनल, जिंदगी के सब रंग 99 के साथ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व बाइन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। दुनिया भर में जहाँ जहाँ 99 की नशरियात देखी जा रही हैं और जितनी समातें मेरी इस ट्रांसमिशन को देख रही हैं, सुन रही हैं, उन तमाम की खिदमत में प्रोग्राम अनवार मुस्तफ़ा की मेज़बान फ़रीदा असलम नक्शबंदी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूछा गुल से मैंने कि ऐ खूबरू, तुझ में आई कहाँ से नज़ाकत की बो, याद किसकी हंसता महकता है तो, हंस के बोला कि ऐ तालिबे रंगो बो, हंस के बोला कि ऐ तालिबे रंगो बो, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह वाहिद यकता है, एक खुदा बस तन्हा है, कोई न उसका हमसर है, एक खुदा बस सुनता है, एक खुदा बस सुनता है, एक खुदा बस सुनता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लायक हमदो सना तेरे सिवा कोई नहीं, सुनने वाला आसी तू, हम सब का है मालिक तू, एक खुदा बस सुनता है, एक खुदा बस सुनता है, एक खुदा बस सुनता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। नाज़रीन, अल्लाह ताला जल्ले शाना हमारी इस लब्बैक को मताफ़ काबा में तवाफ़ काबा करने वालों के लब्बैक में शामिल फरमा दे, अल्लाहुम्मा आमीन। और हम सब के इंतज़ार को ख़त्म फरमा के मताफ़ काबा में हमें ऐसा तवाफ़ काबा अता फरमा दे और ऐसी दुआएं करने वाला बना दे कि इस तमाम दुनिया से वो वबा, वो बला ख़त्म हो जाए कि जिसने हम सब को हिरासा कर रखा है। या इलाहुल आलमीन, आपने जो कुरान पाक में कसम खाई है वल फज्र व लयालिन अश्रिन, यानी इस हफ्ते की, इस पूरे अशरे की जो कसम आपने फरमाई है कुरान पाक में, यकीनन आप इसकी लाज फरमाएंगे। और आपने वादा फरमाया है
کہ اس عشرے کی بدولت میں لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، اور اللہ کے حبیب نے جو وعدہ ہم سے فرمایا کہ رمضان کا آخری عشرہ اور ذی الحج کا پہلا عشرہ ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حبیب نے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ سنت ابراہیمی کو اگر ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اس وقت جو مطاف کعبہ میں دعائیں کر رہے ہیں، جو مطاف کعبہ میں رو رہے ہیں، جو مطاف کعبہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان تمام دعاؤں پہ ہم سب کو آمین کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جو دعاؤں کا طریقہ بتایا ہے اس میں سب سے ناظرین و سامعین آسان طریقہ یہی ہے کہ اس عشرے میں اگر ہم اس طرح دعائیں مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں بہت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے تمام نبیوں نے جو دعائیں مانگی ہم اس پہ آمین کہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کیا کچھ بہتر ہے اور ہمارے جسم کو، ہماری زندگی کو، ہمارے گھر والوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام نے جو جو دعائیں مانگی وہ بھی ہم نہیں جانتے۔ یقیناً انبیاء علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں وہ مرتبہ عطا فرمائے جو عام انسانوں کو عطا نہیں کیے، لہٰذا ان کی دعاؤں کو آمین اگر ہم کہہ دیتے ہیں، آمین کا مطلب ہے مجھے بھی عطا ہو جائے۔ اگر ہم ان تمام دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں تو ناظرین و سامعین وہ تمام دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا درجہ آ جاتا ہے ولیوں کا۔ تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا تالا نبوت کے دروازے پہ لگ چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بندے کس قدر گناہگار ہوں گے، جانتے بوجھتے سنتوں کی اور فرضوں کی پابندی نہیں کریں گے۔ ہمیں راستہ معلوم ہے، ہمیں طریقت معلوم ہے، ہمیں شریعت معلوم ہے، لیکن ہم جانتے بوجھتے اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، اسی لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں راستہ دکھانے کے لیے، صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے اور صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کے لیے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ولیوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری و ساری فرما دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہم تک سینہ بسینہ ان ولیوں کے راستے پہنچ جاتا ہے، اور ہم پیر طریقت اور پیر شریعت کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر اپنی زندگی کو سہل بنا لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جو کچھ فرمایا وہ ہماری بہتری کے لیے، یہاں تک کہ ہمارے سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے، ان تمام باتوں کو ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ہمیں یہ سب بتاتا، کیونکہ وہ تو ہر چیز سے مبرہ ہے، لیکن آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں اتنی محبت کوئی نہیں فرماتا۔ آقا نے ہمیں چھوٹی چھوٹی سی بات، یہاں تک کہ پانی پینے کا طریقہ تک بتا دیا، اور بتا دیا کہ اس طرح سے پانی پیے، اس کی سنتیں بتا دی۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی بات ہمیں لگتی ہے، اور آج کل تو بہت زیادہ فیشن ہو گیا ہے کہ فریج سے اور ڈی فریزر سے بوتلیں نکالی اور منہ سے لگا لی۔ ناظرین و سامعین، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے کو منع فرما دیا۔ کھلے برتن میں پانی پینے کو فرض قرار دے دیا، بسم اللہ پڑھنا، سر کو ڈھکنا، بیٹھنا، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، یہ تمام کی تمام ایسی باتیں ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ ناظرین و سامعین، ایک چھوٹی سی بات جو سائنسدان نے ہمیں اتنے سالوں بعد ریسرچ کر کے بتائیں، آقا علیہ السلام نے سینکڑوں سال پہلے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا، اور سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارے ہر جوڑ میں پانی بھر جاتا ہے اور ہمارے جوڑ ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ تو آج سائنسدان جو کچھ کہتا ہے یہ سب ہمارے فائدے کے لیے، لیکن ہمارے فائدے کی باتیں ہمیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سالوں پہلے ہمیں بتا دی۔ ناظرین سامعین، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برستی ہیں، اور آج یہ خوبصورت مہینہ، یہ خوبصورت تاریخیں اور یہ ذی الحج کا عشرہ اور خاص الخاص یہ 7، 8 اور 9 کی تاریخیں ہمارے لیے بے انتہا باعث برکت کے ہیں۔ سب جانتے ہیں، پچھلے پروگراموں میں نے یہ بیان کیا، بتایا تھا آپ کو
کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہونے کے بعد 15 سال بعد جب غار سے نکل کر آئے تو انہیں کسی نے کچھ نہیں سمجھایا تھا، کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن انہوں نے آتے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بت کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو بتایا گیا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، یہ کیسے کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے جرا کی اور پھر ان کے بتوں کو توڑا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پہ تلوار لٹکا دی۔ جب انہیں ڈانٹا گیا اور بتایا گیا کہ یقیناً ہم جانتے ہیں تم نے ہی ہمارے بتوں کو توڑا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے بت ہیں، یہ تمہیں کھانا دیتے ہیں، پینا دیتے ہیں، تمہیں پیدا کرتے ہیں، تو کیا یہ تمہارے بت نہیں توڑ سکتے؟ ناظرین، سوچنے کی بات ہے، جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، کبھی اسکول نہیں گئے، مدرسے نہیں گئے، کوئی یونیورسٹی کوئی کالج جوائن نہیں کیا، ان کے دل میں جو کچھ آتا تھا یقیناً اللہ تعالیٰ جل شانہ وحی کے ذریعے پہنچا دیتے تھے۔ تو ناظرین و سامعین، ولی اور نبی یہ یک کے بعد دیگرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبیوں کو معصوم پیدا فرمایا اور پیدائشی نبی فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس مہینے کی حرمت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے وابستہ فرما دی ہے، اور یہ حج کہ جس کی خوشی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں پیوست فرما دی ہے، جیسے ہی حج آتا ہے اور ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے، ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ ہم ان ساتوں کا انتظار کرتے ہیں کہ جن ساتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ معافی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کچھ نہ کچھ ایسی غلطیاں جانتے بوجھتے جانے انجانے میں کر جاتے ہیں اور گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی رحمت ہمارے مد نظر ہوتی ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے، ہمیں امید ہوتی ہے کہ وہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ تو ناظرین و سامعین، آئیے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ، اور اللہ کے نام سے تو ہم اس کا آغاز کر ہی چکے ہیں۔ ناظرین، اس محفل میں ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے ہم سب کے ساتھ کچھ نعت خواں موجود ہیں، یقیناً آپ ان سے ملنا چاہیں گے، میں آپ سے ان کا تعارف کرواتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہادیہ خان، السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ دوسری نعت خواں موجود ہیں امیمہ شہزاد، السلام علیکم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تیسری نعت خواں جو موجود ہیں بشرا، اور چوتھی ہمارے ساتھ جو نعت خواں موجود ہیں حافظہ دعا یوسف۔ ناظرین و سامعین، آپ سب کی جانب سے ہم سب کو یقیناً حج کا یہ مہینہ مبارک سننا ہمارے کانوں کو بہتر لگے گا، اور ہم سب کی طرف سے آپ لوگوں کو اگر یہ پہنچتا ہے کہ آپ سب کو حج کا مہینہ مبارک ہو۔ اور ناظرین و سامعین، مدینے جانے کی جستجو اور خواہش کسے نہیں ہوتی، جو نہیں جاتا اس کی طلب کچھ اور ہوتی ہے، اور لیکن جو ہو کر آ جاتا ہے تو اس کی طلب تڑپ میں بدل جاتی ہے۔ سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف، سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف، ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف
نبی کی اذانیں بھی سنا دے، یا رب تو میرا ایسا مقدر بھی بنا دے، مد فن میرا سرکار کے قدموں میں بنا دے، مد فن میرا سرکار کے قدموں میں بنا دے، قدموں میں بنا دے، پیغام صبا لانا میرے پیارے نبی سے، آ جائے بلاوا میرا دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نمرود سے ہم سب واقف ہیں، آپ سب واقف ہیں۔ نمرود نے جب حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا، آگ کو دہکایا گیا، اس کو اتنا زیادہ گرم کیا گیا کہ اس میں پتھر ڈالے گئے، اور جب وہ پتھر دہک گئے تو حکم دیا گیا کہ ابراہیم اس میں کود جاؤ۔ آگ اتنی تیز تھی کہ اوپر سے جب پرندے اڑتے تھے تو وہ پرندے جل بھن کے اس میں گر جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ تم نے جلائی ہے تو تم مجھے خود ہی ڈالو اس میں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مجھے جو ڈالے گا وہ بھی جل جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو نمرود کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور اس کے دماغ میں یہ بات وسوسے ڈال دیتا ہے۔ ناظرین سامعین، یہ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر ہم کسی کے لیے بدگمانی رکھتے ہیں، اگر ہم کسی کے لیے غلط سوچتے ہیں تو وہ ہم نہیں سوچ رہے ہوتے، بلکہ شیطان ہمارے کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو ہر اس انسان کی برائی شروع کر دیتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کے آپ قریب ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے بدگمانی آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ ہمارے کندھے پہ شیطان آ کے بیٹھ گیا ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی طرح شیطان نمرود کے پاس آ گیا اور اس کے دماغ میں اور دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ ایک غلیل بنا لو۔ بڑی سی غلیل بنائی گئی منجنیق کی طرح سے۔ ناظرین و سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پیوست کیا گیا اور انہیں آگ کے اندر ڈالا گیا، اور جیسے ہی ڈالا جانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام زور زور سے کہنے لگے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہوا میں معلق ہیں، اڑتے ہوئے آگ میں جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں سیدھی طرف اور انتظار کرتے ہیں کہ اب اللہ کا حکم ہوگا کہ ارے ابراہیم کو اپنے پروں میں بٹھا کے ہٹا دو۔ پانی کا فرشتہ آ کے الٹے ہاتھ کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اڑنے لگتا ہے، ہوا میں دوڑنے لگتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اب حکم ہوگا کہ ارے پانی برسا دو یا آگ بجھا دو، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تو رہتی دنیا تک کے لیے دکھانا تھا کہ جو میری رضا میں راضی ہو جاتا ہے میں اسے وہ بھی عطا کرتا ہوں جو وہ چاہتا ہے، اور اسے وہ بھی عطا کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ اور یہ قرآن کا ترجمہ ہے ناظرین سامعین کہ اپنی خواہش کو میری خواہش پہ قربان کر دو۔ اگر تم اپنی خواہش کو میری خواہش پہ قربان نہیں کرو گے تو میں تمہیں دوڑا دوڑا کے بھگا دوں گا، لیکن اگر تم اپنی خواہش کو اگر میرے اوپر ڈال دو گے، میری خواہش پہ چھوڑ دو گے، تو میں تمہیں وہ بھی عطا کروں گا جو تم چاہتے ہو، اور وہ بھی عطا کروں گا جو میں چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کی محبت ہو تو ایسی ہو، کبھی بھی کسی کے لیے بدگمانی نہ رکھیں، کہ بدگمانی کا یہ عالم اگر ہو جائے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت آ جائے تو وہ نفرت ہمیں چھوڑتی نہیں ہے۔ جب حشر میں حساب و کتاب ہو جائے گا اور سب کو جنت میں جانے کا حکم ہو جائے گا تو صرف ایک بدگمانی کے عوض ناظرین و سامعین ہمیں جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک ایک ایک امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا، ہمارے محبوب، اللہ کے محبوب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف نہیں لے کے جائیں گے۔ تو وہ بدگمانی جو ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پیاروں سے کرتے ہیں، وہ بدگمانی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس وقت تکلیف کا باعث بنے گی کہ جس وقت سب جنت میں جا رہے ہوں گے اور آقا ہماری وجہ سے انتظار کریں گے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے، اس بیماری سے، اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں فرشتوں کی آہٹ میں، آڑ میں
आग में डाल दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही आग के अंदर जाते हैं वो आग उन्हें ऐसे अपनी गोद में ले लेती है जैसी माँ अपने बच्चे को गोद में ले लेती है। चारों तरफ गुलजार हो जाती है वो आग कि जो दहक रही थी, हर तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं। और नाज़रीन सामईन, ये बुराई का वक्त था नमरूद और उसकी कौम के लिए। अल्लाह ताला जल्ले शाना ने देखी ये छोटी सी हमें मिसाल अता फरमाई। हमारे लिए तो ये छोटी सी है, लेकिन अगर हम समझे तो ये बहुत बड़ी, कि जब ये आग दहक रही थी तो वहां पे छिपकली ने फूंक मारी ताकि ये आग तेज हो जाए। इतनी दहक रही आग, इतनी खंदक खुदी हुई और उसमें पत्थर पड़े हुए हैं, क्या छिपकली की फूंक से वो आग तेज हो सकती थी? नहीं। लेकिन उसने तो बुराई कर दी और उसको उसका अल्लाह ताला जल्ले शाना अजाब अता फरमाएगा। और उसका अजाब यही है कि यही हुक्म है सलातो वस्सलाम का, आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जहां देखो एक बार में मार दो। अगर एक बार में मार दिया तो 100 नेकी आपके नसीब में लिख दी जाएंगी, आपके अमाल में लिख दी जाएंगी। और कबूतर, वो परिंदा छोटा सा प्यारा सा, आज तक मैंने तो नहीं सुना, नाज़रीन आपने भी नहीं सुना होगा कि कबूतर से कोई नफरत करता होगा। कबूतर तो इतना प्यारा, इतना पुरकशिश कि जो भी उसे देखता है उस पर प्यार आ जाता है। कबूतर ने क्या किया कि पानी चोंच में लाके उस आग में डाल दिया। सुभान अल्लाह, कि एक कतरे से वो आग नहीं बुझनी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी चोंच में वो हुस्न अता फरमा दिया कि जो भी उसे देखता है उससे प्यार करता है। नाज़रीन और सामईन, ये था यकीन, ये था यकीन इब्राहीम। और अल्लाह ताला जल्ले शाना, नाज़रीन और सामईन, कुर्बानी मांगता ज़रूर है लेकिन लेता नहीं, सिर्फ मांगता है, वो लेता नहीं है। तो नाज़रीन और सामईन, ये कुर्बानी का वक्त करीब आ रहा है। जो कुछ आक़ाए अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसी पे हमें अमल करना है। जो कुछ हमने बांट दिया वो हमारा है, जो हमने अपने लिए रख दिया वो हमारा नहीं है। तो नाज़रीन और सामईन, कुर्बानी से पहले एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगी, जहाँ तक पैगाम पहुँचता है पहुँचाइए, कि कुर्बानी जिस घर में भी हो उस घर के तमाम लोग अगर 2 रकात नफिल कुर्बानी की नियत से शुक्राने के तौर पे पढ़ लेते हैं तो सुन्नत इब्राहिमी अदा हो जाती है। क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी अदा होने से पहले, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी करने से पहले 2 रकात नमाज अदा की थी। सुबहान अल्लाह, बेटे को कुर्बान करने जा रहे हैं कुर्बान गाह में और अल्लाह के आगे सजदा रेज हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह ताला जल्ले शाना कुर्बानी मांगते हैं लेकिन लेते नहीं हैं। सुबहान अल्लाह। आइए नाज़रीन, आपको दूसरी नात ख्वाह से कलाम सुनवाते हैं और इस जगह पे यानी 99 चैनल के लिए हम दुआ करते हैं कि इस महफिल की बरकत से 99 चैनल दीन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला यहाँ बेहिसाब रहमतें अता फरमा दे और यहाँ की पूरी टीम को अल्लाह ताला जल्ले शाना अपनी खैर व आफियत अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा आमीन। हादिया खान आज आप हमें क्या सुना रही हैं? मैं आज आप लोगों को एक हज का कलाम सुनाऊंगी। कैसा कलाम है वो? जैसे मतलब इस कलाम का ये मकसद ये है कि जैसा आज का माहौल चल रहा है, आपको पता है हज का माहौल, यानी हज पे सब जा रहे हैं। हज पे सब जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ख्वाहिशमंद भी हैं हज के। बिल्कुल, हम आप जैसे जी, और जा नहीं पा रहे हैं। और इस वबा की वजह से भी बहुत से ख्वाहिशमंद जिन्होंने इतनी साल मेहनत करके इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक पाई जोड़ी और वो नहीं जा पा नहीं जा पा रहे, तो उनके लिए उनकी मैं एक हज का कलाम, यानी आपके कलाम उन सब की तरफ से है। सुभान अल्लाह। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं, वो जिनके कदम से सुबह हर
روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، وہ جن کی برکتوں سے ابر بہارا برستے عالم میں، وہ جن کی برکتوں سے ابر بہارا برستے عالم میں، تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھوں، تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین و سامعین، یہ مبارک مہینہ اور کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ حج کرے، عمرے کرے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے گھر کا طواف کرے، مقام ابراہیم پہ نفلیں پڑھے اور دعائیں مانگے، خوب سیر ہو کے زمزم پیے، مدینے کی زیارت کرے، مدینے والے کے شہر کو دیکھے، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاض الجنہ میں جائے اور وہاں پہ جا کے روبرو ہو کے سلام پیش کرے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جل شانہ بار بار حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ آئیے ناظرین، اگلی نعت خواں سے ان کا کلام سنتے ہیں، یقیناً حج سے ریلیٹڈ کلام، کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ ہماری نس نس میں حج کرنے کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ 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 رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اللہ 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 سے پکڑ لوں گا، میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں سے پکڑ لوں گا، دل جھوم سجائے گا، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، مایوس نہیں
سے وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، اللہ 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اسی طرح ان تمام بچیوں کے دلوں میں نعت خوانی کی محبت کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرماتا رہے۔ اور ناظرین و سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں کہ معراج کی رات جب حضور آسمان پہ تشریف لے کے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سلام عرض ہی کیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی تمام امت پہ بھی سلام عرض کیا۔ سبحان اللہ، کیونکہ ہم وہ خوش نصیب امت ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی امت ہے۔ تو ناظرین و سامعین، وہ درود ابراہیمی کہ جس کی بے حساب رحمتیں اور برکتیں، ہم سب کو وہ درود ابراہیمی پڑھنے کی اللہ تعالیٰ بار بار توفیق عطا فرماتا رہے، کیونکہ جب ایک مرتبہ ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہ ثواب جو قربانی اسماعیل ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ثواب اور درجات عطا فرمائے گئے، وہ درجات اور وہ درجات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ادھر ہونے کی وجہ سے عطا فرمائے گئے، اور ان کی اس فرما برداری پر انہیں جو انعامات دیے گئے، وہ تمام انعامات اس انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مطاف کعبہ میں طواف کعبہ کرتے ہوئے مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اور بار بار درود ابراہیمی کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ جا کے روبرو کھڑے ہو کر انہیں صلاۃ السلام پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ آئیے ناظرین، دعا یوسف سے، حافظ دعا یوسف سے کلام سنتے ہیں مدینے کی حاضری کا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، آیا ہے ماہ ذی الحج ہم سب کو تم بلانا، آیا ہے ماہ ذی الحج ہم سب کو تم بلانا، حج بھی ہمیں کرانا، حج بھی ہمیں کرانا، حج بھی ہمیں کرانا، مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے،
लगता किसी सूरत यहाँ पर अब हमारा जी नहीं लगता हमें बादे सबा ले जा उड़ा कर उनके कूचे में हमें बादे सबा ले जा उड़ा कर उनके कूचे में बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इसार और कुर्बानी हमें रब ने सिखाने को, पिदर को और बेटे को फ़कत यूँ आज़माया था। हुमैरा मुश्किलें आती हैं, रब की आज़माइश है, रखी हिम्मत न घबराएं, यही उसने बताया था। नाज़रीन और सामीन, आप सबको हज मुबारक, हम सबको हज मुबारक। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस हज की बरकतें और रहमतें बिलखुसूस पाकिस्तान पे अता फरमा दे, और इस मुल्क से वो वबा, वो बीमारी दूर फरमा दे कि जो हम सब के तमाम कामों में रुकावट डाल रही है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि 99 चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। नाज़रीन और सामीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अनवार मुस्तफ़ा की मेज़बान फरीदा असलम नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुनाहों पर बहुत हूँ मैं पशीमान, गुनाहों पर बहुत हूँ मैं पशीमान, है मेरी अल्लाह माफ़ी की सनद दे दो है अरमान, है मेरे अल्लाह मेरे मौला, मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ। तवाफ़े काबा के चक्कर पे चक्कर मैं लगाती हूँ, करम की भीख देती हूँ मेहमान या रसूल अल्लाह, मेरे अल्लाह मेरे मौला, मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ। मीना के खेमों से उठती है आहें, सिसकियाँ हैं हम तलब करते हैं, बख्शिश सबे मुसलमान, है मेरे अल्लाह मेरे मौला, मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ। जो हज कर ले खताएं उसकी तो बख्श देता है, तेरे महबूब का मिलता है फरमान, मेरे मौला मेरे मौला मेरे अल्लाह, मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, मैं
حاضر ہوں، میری ان کانپتی پلکوں پہ آنسو ہے ندامت کے گواہ، رفعت کا ہے آج میدان میری اللہ، میری اللہ، میرے مولا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔